السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فرانس کے صدر جو ہے وہ اینول میکرون جو مودی سے ملنے کے لیے آئے انڈیا میں، اور میں دیکھ رہا تھا، پوری کوشش کر رہا تھا، گوگل پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، تو کہیں پہ بھی اس کا مذہب نہیں لکھا ہوا۔ اے آئی سے پوچھا تو مذہب کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اینول میکرون جو ہے وہ اپنے مذہب کو چھپاتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب آیا انڈیا میں، جو بھی معاہدے تھے وہ کرنے آیا تھا، کر لیے، یا اسلحہ لینے آیا۔ صاف ظاہر ہے نیٹو کے پاس اس وقت اسلحے کی کمی ہے، روس کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ، روس کے ساتھ لڑائی ہے نیٹو کی، اور اسرائیل کے مخالفین جو حماس ہیں، حزب اللہ ہیں، اور حوثی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ جب جو بھی ڈیل کرنے آیا تو ٹھیک ہے، آپ اپنا اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دنیاوی معاملہ حل کریں اور ڈیل کریں۔ یہ کیا اس کو آپ نے دربار کی سیر کرا دی؟ اب اس کا کہیں پہ نہیں لکھا ہوا، سمجھ نہیں آیا مجھے کہ اس نے اظہار رائے کیا ہو، چاہت ظاہر کی ہو کہ مجھے دربار کی زیارت کرے۔ نظام الدین اولیاء لے کے آ گئے، اس کو میں بڑا حیران ہوا۔ تو ایک اتنے بڑے عہدے پر انسان، جس کو آپ صدر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، مودی صاحب، تو وہ ایسا کریں، سمجھ سے باہر ہیں۔ اچھا، پھر وہاں کے قوالی بھی سنوائی، اس سے پھول بھی چڑھوائے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کرایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا دربار کے بارے میں قرآن کے حوالے سے بہت زبردست بیان ہے، اس کو بھی سنتے ہیں۔ کہ گणतंत्र दिवस पर भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शुक्रवार देर शाम दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन औलैया पहुंचे। मैक्रो यहां करीब आधे घंटे तक रहे और ये दरगाह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलैया और उनके शिष्य अमीर खुसरो की कब्र है। उन्होंने वहां कव्वाली सुनी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस पर खास तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत दौरे पर है और ऐसे में शुक्रवार देर शाम की जो तस्वीरें निकलकर सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन औलैया पहुंचे मैक्रो और यहाँ पर करीब उन्होंने आधे घंटे का समय यहाँ पर बिताया। यहाँ दरगाह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलैया और उनके शिष्य अमीर खुसरो की कब्र है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कव्वाली यहाँ पर सुनी है राष्ट्रपति मैक्रो ने और देखिए, आप तस्वीरों में उन्होंने देख भी पा रहे हैं, मौजूद है वो, और उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से भारत और फ्रांस के जो रिश्ते रहे हैं और ऐसे में गणतंत्र दिवस पर वो यहाँ आए हुए और भारत दौरे पर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। कश्मीर सिंह गुरुद्वारा माहितान हेड ग्रंथी, आपके सवाल नॉलेज बहुत अच्छा है। मेरा एक आपके धर्म के बारे में परमंती है कि आपका धर्म, हमारा धर्म शब्द का पुजारी है। आप कुरान को, हम गुरु ग्रंथ साहब को शब्द को मानते हैं और आपके ही धर्म में कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो विधान है नहीं है, परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है? इस बारे आप रोशनी पाएंगे। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, हम इस सवाल को दोहराएंगे, अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुद्ध परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुद्ध को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए।
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے, حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے, یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے, تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر, تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں, مسلمان بھائیوں, مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں, تو اللہ پہ اور یقین کریں گے, آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو, ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم, مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے, ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے, اچھا شخص تھا, اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے, انہیں نعمت دے, انہیں معاف کرے, وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو, یہ بالکل حرام ہے. شفا, قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش, وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو, سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے, لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے, ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا, یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں, میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں. جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا, تو آپ مجھے بتا دیجئے. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا. وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا, پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا, تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں. میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں, قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ, قبر پہ جائیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کہ دربار پر جانا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, بات ہے صاف, اسلام توحید کی بات کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی آپ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے, کسی کو بھی آپ خدا نہیں مان سکتے. اسلام کا اٹل فیصلہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. عبادت کے لائق وہی ہے, کسی اور کی عبادت آپ کرو گے کبھی معاف نہیں ہوگا. ہاں, اگر توبہ کر لیں گے تو ضرور معاف ہو جائے گا. آگے فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کچھ معاف بھی کر دے گا, وہ اس کی مرضی ہے. اب جب ایک آدمی مر چکا ہے, وہ ہمارا محتاج ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفروا لأخیکم, اپنے بھائی کے لیے اسے جو ہے وہ استغفار کرو, اور وہ محتاج ہے اس وقت جب کہ وہ مر چکا ہے, ایصال ثواب کا محتاج ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اے اللہ, تو معاف کر دے تمام مسلمانوں کو اور تمام مومنوں کو معاف فرما دے جو زندہ ہیں, الاحیاء منہم والاموات, جو زندہ ہیں جو مر چکے ہیں ان سب کو معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. اس دنیا میں تو بھیجا ہے اچھے اعمال کے لیے, برے اعمال بھی ہم کرتے ہیں, تو صاف ظاہر ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے. اور ہمارے جو جو بچے ہیں ہمارے مرنے کے بعد, وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما دے, وہ غفور الرحیم ہے. یہ کانسیپٹ
हकीकत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा है। तो कहने का मकसद यह है कि मज़ारों पे जाना तो ठीक है, मज़ारों पे जाना ठीक है, उनके लिए दुआ करना ठीक है, डॉक्टर साहब ने बता दिया, और उनके वास्ते से अल्लाह से दुआ करना ठीक नहीं है। और वसीला जो है वो ज़रूरी उस वक्त होता है जबकि ओरिजिनल अल्लाह की ज़ात है जो वो हमारे करीब ना हो। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया मैं शहरक के करीब हूँ, तो बात ही ख़त्म हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।